अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं अरीज फातिमा। आज के पॉडकास्ट में हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इस हवाले से जहां मुझे वहां बहुत सारे और लोगों को भी इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है। तो ये जहां पर हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, तो हमें ये भी नहीं पता कि इसके अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और वो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए किस तरह कोशा हैं और किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। सब पर डिटेल और तफसील से बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं डॉक्टर राशिद महमूद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशंस के और स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जब हम बात करते हैं PAEC की, तो ये कितने अरसों से काम कर रहे हैं और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं? जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1956 में बना था और उस वक्त से लेकर आज तक हम बहुत सारा पीसफुल प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर साइंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रहे हैं। और शुरू में ही हम 1957 में IAEA के मेंबर बन गए थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम IAEA या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के फाउंडिंग मेंबर्स में काउंट किए जा सकते हैं। ज़बरदस्त। और एटम्स फॉर पीस के प्रोग्राम के तहत हम काम करते हैं और पीसफुल प्रोग्राम में बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, जिसमें कि अगर आप देखें तो हेल्थ सेक्टर में है, एग्री सेक्टर में है, इंडस्ट्री सेक्टर में है, न्यूक्लियर पावर के हवाले से है। तो ऐसे बेशुमार प्रोग्राम्स हैं जो कि न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और जिन तमाम प्रोग्राम्स में एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान भरपूर काम कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, जब हम मेडिकल की फ़ील्ड की बात करते हैं तो उसमें भी क्या कोई आप लोगों की ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं या जो खिदमात हैं जो आप लोग सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए? अच्छा, मेडिकल साइंस में तो आप ये देखें कि कैंसर एक बहुत ही मूजी मर्ज़ है, दुनिया भर के लिए एक चैलेंज है और पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा चैलेंज इसलिए है कि पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो रेशो थोड़ी सी शायद वर्ल्ड से ज़्यादा होगी। तकरीबन 20 हॉस्पिटल तो हमारे अप एंड रनिंग है और 21वां हॉस्पिटल जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हमारा अभी इनॉग्रेट होना है, और बहुत जल्द वो भी बिल्कुल तैयार है और बहुत जल्द वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो 20 हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के तकरीबन 80% कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और साल में तकरीबन 1 मिलियन पेशेंट्स इन सेंटर्स का विज़िट करते हैं और जिसमें कि तकरीबन 46,000 नए केसेस डायग्नोज होते हैं जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स डायग्नोज करते हैं। लगभग 80 to 90,000 एवरी ईयर न्यू कैंसर पेशेंट्स आते हैं, जिनमें से लगभग मोर देन 50% डायग्नोसिस में जो नए पेशेंट्स हैं वो PAEC के हॉस्पिटल्स में उनका रोल है, प्लस उनकी ट्रीटमेंट का यानी डायग्नोसिस और फिर प्लस ट्रीटमेंट। उसमें जो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि तकरीबन 80% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स का जो लोड है वो पाकिस्तान के ये 20 हॉस्पिटल्स बेयर करते हैं। ज़बरदस्त। इसके अलावा जो हमारा मेन एक कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो कि आइसोटोप्स चाहिए होते हैं डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हम खुद तैयार कर रहे हैं इंडिजिनसली पाकिस्तान में, जिसको पिंस्टिक का एक हमारा इदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि तैयार करता है। और ये हम ना सिर्फ हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि 25 और हॉस्पिटल्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको भी प्रोवाइड करते हैं। तो लगभग 45 से 50 पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल्स को रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक भारी जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भरपूर तरीके से अदा करे। अच्छा, जब हम तवानाई की ज़रूरियात की बात करते हैं तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का उसमें कितना हिस्सा है, और जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं तो उस हवाले से भी क्या कोई प्लान्स जो हैं वो मुरतब कर दिए गए हैं कि फ्यूचर में ये हमने करना है और ये टास्क हैं हमारे जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर होंगे? अच्छा, अगर न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो फिर अगेन मैं यही कहूँगा कि न्यूक्लियर पावर में भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल है। हम तकरीबन 3530 हमारी इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें कि 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं चश्मा साइट पर मियांवाली में, और 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं कराची में। तो ये टोटल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तकरीबन 3530 मेगावाट
جنریٹ کرتے ہیں اور نیشنل گریڈ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تو ہماری اگر آپ دیکھیں تو 8% لگ بھگ بنتی ہے جو پاکستان کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. لیکن اگر آپ جنریشن کیپیسٹی کا شیئر دیکھیں گے تو ہمارا تقریباً 17 سے 18% شیئر بنتا ہے نیشنل گریڈ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر انرجی ہے وہ ریلیٹیولی سستی پڑتی ہے اور انوائرمنٹ میں پولوشن کم پھیلاتی ہے. تو بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ بالکل گرین انرجی ہے, اس میں زیرو کاربن ایمیشن ہے. تو ان دو باتوں کی وجہ سے جو ہمارا جنریشن کا ریشو یا حصہ ہے وہ اوور دا ایئر 17 to 18% بنتا ہے. اور سردیوں میں جیسے کہ ہائیڈرو پاور ہماری کم ہو جاتی ہے, پانی کم ہوتا ہے, تو سردیوں میں ہم تقریباً 26% پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں نیشنل گریڈ کو. تو اٹس اے بگ چنک. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم چونکہ بات کر رہے ہوتے ہیں جب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی, تو ہمارے ذہن میں پہلی بات الیکٹریسٹی کی آتی ہے. چلیں, پھر اس کے بعد ہیلتھ کے اوپر بھی اتنی بات ہو گئی کہ لوگوں کو اب معلوم ہو گیا. لیکن ایگریکلچر کے شعبے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ بڑا حیرت ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی, اس میں بھی بہت ساری خدمات ہیں, چونکہ آف دا ریکارڈ آپ جس طرح سے ہمیں بتا رہے تھے. تو ایگریکلچر کی جب ہم ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کیا کر رہا ہے اور کس طرح کے نوجوانوں کو جو ہے وہ معاونت فراہم کرتا ہے آپ لوگوں کا ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ؟ اچھا, ایگریکلچر میں ہمارے پاس 4 سینٹرز ہیں. 2 فیصل آباد میں ہیں نایاب اور نبجی کے نام سے, ایک کے پی میں ہے نیفا کے نام سے, اور ایک سندھ میں ہے نیا کے نام سے. تو یہ 4 سینٹرز مل کر اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک نیوکلیئر بیسڈ جو سیڈ کی میوٹیشن ہوتی ہے تو اس سے ہم سیڈ کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں اور اس کی پروڈکشن کو امپروو کرتے ہیں. تو لگ بھگ ہم نے جو 100+ ورائٹیز تیار کی, اور اس میں سے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو 60+ ایسی ورائٹیز ہیں جو کہ فیلڈ میں کلٹیویٹ ہو رہی ہیں, جس میں گندم ہے, کاٹن ہے, رائس ہے, بے شمار جو ہماری یعنی بلک والی پروڈکشن والی جو کراپس ہیں ان میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور پلس تقریباً اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں جو ویٹ کلٹیویٹ ہوتی ہے 30% ہمارے سیڈس سے پروڈیوس ہو رہی ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی ایک میجر ایریا جہاں پہ جو ویٹ کلٹیویٹ ہوتی ہے تو وہ ہماری ہی سیڈ سے پروڈیوس ہو رہی ہے. ایسے ہی کاٹن میں ہے, ایسے ہی رائس میں ہے. تو یہ سب ہم کر رہے ہیں, اور ایگریکلچر میں بھی ایک بہت بڑا رول ہے. اچھا, آن اے لائٹر نوٹ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اتنا کچھ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو اپنے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری لے کر چل رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہی زبردست خدمات ہیں. تو ایک تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے, پھر اس کو ادا کرنا اس سے بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. تھوڑا سا پریشر فیل کرتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ پریشر تو نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں تمام لوگ میرٹ پر آتے ہیں, اور ان کی سنسیئرٹی اور انٹیگریٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا, ٹاپ ٹو باٹم. تو جو میرٹ ہے وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, اور وہ جب ایک اچھی بریڈ آتی ہے تو پھر وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان کا یہ بہت ہی زبردست ادارہ ہے کہ جو میرٹ کو پروموٹ کرتا ہے اور ملک کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے, بہت سارے ڈسپلنس میں بہت ساری خدمات دے رہا ہے. اور ایز سچ ہم اس کو بہت زیادہ کلیم بھی نہیں کرتے. نہیں, وہ تو ہم نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ اتنا اعتراف بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے ڈپارٹمنٹس میں کیا کیا کام ہو رہا ہے. اچھا, STDs کیا ہے مجھے نہیں پتا, اور ہمارے ناظرین کو بھی نہیں پتا, یہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اچھا, UN کے SDGs جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, یہ بیسیکلی UN کا ایک پروگرام ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 17 ان کے 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انہوں نے بنائے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا یہ کام کرے گی کہ کیسے دنیا ڈیولپ کرے آگے اور سسٹینیبل بنایا جائے بہت ساری چیزیں, جس میں کہ زیرو ہنگر تھی, پاورٹی کو امپروو کرنا تھا, جس میں ایجوکیشن فار آل ہے, جس میں فوڈ فار آل ہے, اور اسی طرح کے انوائرمنٹ کے بہت سارے پروگرامز ہیں. تو یہ 17 گولز ہیں جس پہ دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے, اور ان 17 گولز میں سے اٹامک انرجی کمیشن
13 میں تو تقریباً ڈائریکٹ انوالو ہے، اور جو باقی جو 4 بچتے ہیں ان میں بھی ہمارا انڈائریکٹ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جیسے یو این کا ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کا ایک بڑا میجر وہ ہے کہ ہیلتھ فار آل ہے، تو ہیلتھ میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں. اسی طرح انرجی کے حوالے سے ان کا ایک گول ہے، تو انرجی میں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. زیرو پاور زیرو ہنگر میں ہم ایگری کے حوالے سے بہت کچھ فوڈ فار آل کے حوالے سے کر رہے ہیں. پھر پاورٹی ایلیویشن میں ہم ظاہر ہے جب آپ فوڈ میں کام کریں گے، انرجی میں کام کریں گے، ایجوکیشن میں کام کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کسی حد تک آپ پاورٹی کو بھی ایلیویٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان تمام پروگرامس میں ہمارا ڈائریکٹ رول ہے، اور ہم اب تو یعنی ان کو ایز یو این کا گول بھی لے کر اور پاکستان کا گول بھی لے کر بہت یعنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ان گولز کے ساتھ ہماری تمام لائنز الائن ہوں. اچھا، جو ہمارے ینگ سائنٹسٹس ہیں یا جو انجینئرس ہیں، ابھی آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ ان کی ریشو کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا اب تو لوگ شاید اس طرف یا اس فیلڈ میں جاتے ہی نہیں ہیں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو سائنٹسٹ اور انجینئرنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں؟ اور پھر جب ہم پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ینگ سائنٹسٹ اور انجینئرس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بہرحال میتھ ضرور ہے کہ پاکستان میں سائنٹسٹ انجینئرس کی پروڈکشن بہت کم ہوتی ہے، سائنٹسٹ انجینئرس کم ہیں. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ہم ایک ڈیولپڈ ورلڈ سے تو اس طرح کی ریشو میں تو پروڈیوس نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایٹامک انرجی کمیشن میں ہمارے پاس، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری جو انڈکشن ہوتی ہے وہ پیور میرٹ پہ ہوتی ہے، اور ہم ایک بڑا ادارہ ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک ہم اپنے سیلف جو بھی ہمارا یہاں سے ڈیولپڈ انجینئرز اور سائنٹسٹ ہیں انہی کی ریکروٹمنٹ سے ہم چل رہے ہیں، اور بہت اچھا چل رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا ڈے بائی ڈے جو پروگرام ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اور ہم جو کل سے بہتر ہیں آج، اور آنے والے کل آج سے بہتر ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے پاس پیاس کا ادارہ بھی ہے. پیاس کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ اپنے موجودہ اور مستقبل کے پلانس کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس میں لوگ جو آنا چاہتے ہیں پیاس انسٹیٹیوٹ میں، مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یار ہم نے بھی یہاں جا کے کام کرنا ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے جب وہ پیاس میں آ سکتے ہیں؟ اچھا، پیاس پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی ایک یونیورسٹی ہے جو کہ ایک سینٹر سے شروع ہوئی تھی، سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز کے حوالے سے، اور پھر پیاس اب ایک گرو کر کے ایک پوری فل فلیج یونیورسٹی بن چکی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. پیاس میں آنے کے لیے تو آپ کو ظاہر ہے آپ جو بھی اے لیول کریں گے، ایف ایس سی کریں گے، اور اس کے بعد ایک انڈر گریڈ کا پروگرام ہم رن کرتے ہیں، اس میں آپ انڈکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ایک ماسٹرز لیول کے پروگرامس کرواتے ہیں، ان میں بھی آپ ظاہر ہے آ سکتے ہیں. لیکن جو مین جو ہمارا جو کہنا چاہیے کہ جو ایٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ جو پیاس کا ریلیشن ہے وہ یہ کہ موسٹ آف دا جو ہمارے پاس کوالیفائڈ انجینئرز اور سائنٹسٹ آتے ہیں وہ پیاس کے ٹرینڈ ہوتے ہیں یا پیاس کے کوالیفائڈ ہوتے ہیں. ہم ایک فیلوشپ پروگرام رن کرتے ہیں جس میں انجینئرس کو بھی ریکروٹ کرتے ہیں، سائنٹسٹ کو بھی ریکروٹ کرتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹرس کو بھی ریکروٹ کرتے ہیں. میڈیکل ڈاکٹرس کو ہم 2 ایئرس کا پروگرام نیوکلیئر میڈیسن میں کرواتے ہیں، اور پھر ان کی ریکروٹمنٹ ان اور میڈیکل ہاسپٹلز ہوتی ہے، کنسیڈرڈ میڈیکل ہاسپٹلز ہوتی ہے. اور اسی طرح ہمارے جو انجینئرز اور سائنٹسٹ آتے ہیں ان کو ہم فیلوشپ پروگرام کے تحت ریکروٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو جاب دیتے ہیں ایٹامک انرجی کمیشن کے جو بھی ہمارے یہ پروگرامز ہیں، جس میں نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں، جس میں ایگری سینٹرز ہیں، جس میں ہمارے ریسرچ سینٹرز ہیں، اور انجینئرنگ کے کچھ ادارے ہیں جہاں پہ انڈسٹری ریلیٹڈ ہم کام کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی مشکل باتیں آپ نے مجھے بتا دی ہیں. میں نے بھی میڈیکل کیا ہوا ہے، میرے لیے تو مجھے لگتا ہے کوئی جگہ نہیں ہے. دل تو چاہ رہا ہے کہ اب میں بھی پیاس میں آ جاؤں، لیکن مشکل ہی لگ رہا ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان آ سکتی ہیں آپ اگر آنا چاہیں تو جو بھی آپ کا ڈسپلن ہے تھوڑی بہت جگہ مل جائے گی مجھے. ایسے ہی ہمارے نپجی اور نایاب بھی پیاس سے ایفیلیٹڈ 2 سینٹرز ہیں جو کہ بایولوجی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں پروگرامز، تو انڈکشن ہو سکتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی جگہ میری بھی بن جائے گی. اچھا، بہت سارے کارنامے ہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے جو ہم نے پڑھے، جو ہم نے سنے، اور پھر جو آج آپ سے سنے.
کون سا پرسنلی آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ایک مومنٹ پہ آپ کو فخر محسوس ہوا ہو کہ یار یہ والا جو کارنامہ ہے نا پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا، یہ تو کمال ہی ہے؟ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے تو بے شمار کارنامے ہیں. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ نیوکلیر پاور میں ہم ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں, ہم ہیلتھ سیکٹر میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں, ہم انڈسٹری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, ہم ایگری کے حوالے سے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو ایک پرٹیکولر چیز میں پھر اس پہ بات کروں گا کہ جو پرٹیکولر چیز جس پہ مجھے بہت زیادہ فخر فیل ہوتا ہے کہ ایٹامک انرجی کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کوالٹی ہے کہ وہ میرٹ پہ بلیو کرتا ہے. تو میرٹ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر شخص رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے, اور پلس یہ کہ میرٹ پر اس کی انڈکشن ہوئی ہے. تو جس کی وجہ سے ایٹامک انرجی کمیشن ایک بہترین خدمات دے رہا ہے, جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہت بھرپور رول پلے کر رہی ہے. زبردست. اچھا بس جاتے جاتے مجھے آپ یہ بھی بتا دیں کہ نوجوان نسل جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے یا سن رہی ہے, یا وہ ایک ریشو جو پیاس میں آنا چاہتی ہے, یا وہ جن کا انٹرسٹ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے لیے ہے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خصوصی طور کے اوپر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اچھا, اگر میں نوجوانوں کے لیے یہ کوئی بات کرنا چاہوں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہارڈ ورک اور سنسیئرٹی. اگر آپ محنت کر سکتے ہیں اور اگر آپ سنسیئر ہیں ٹورڈ سائنس, ٹورڈز انجینئرنگ, ٹورڈز ٹیکنالوجی, تو پھر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہی آپ کے لیے وہ ادارہ ہے جو آپ کا کریئر گروتھ بھی بہت زبردست دے سکتا ہے, اور پلس آپ کو بہت اچھے ہم ایک مستقبل کی بھی آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا پروگرام ہے جس میں اگر آپ ونس یو آر ریکروٹیڈ ان ایٹامک انرجی کمیشن تو آپ کا فیوچر برائٹ ہوگا. اور پلس دوسری بات جو میں اس کے حوالے سے کہنا چاہوں کہ آج کل اے آئی کا دور ہے, تو ہمارے پاس ایک فیلوشپ کا پروگرام بھی ہے کہ اے آئی میں بھی ہم اب ماسٹرز کروا رہے ہیں. اچھا. تو فیلوشپ کے پروگرامس, ملٹیپل فیلوشپ پروگرامس ایگزسٹ کرتے ہیں جس میں آپ انڈکٹ ہو سکتے ہیں. تو یوتھ کے لیے تو میرا یہ پیغام ہوگا کہ اگر آپ محنت کرنے پہ بلیو کرتے ہیں اور اگر آپ سنسیئر ہیں تو یس, ایٹامک انرجی کمیشن آپ کا ادارہ ہے اور آپ کے لیے ایک بہت بہتر مستقبل کی. بہت زبردست, بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جوائن کرنے کا. ڈاکٹر راشد صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں پبلک ریلیشنز کے اور اسپوکس پرسن ہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے, ان کی باتیں آپ نے سنی, اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جی اگر آپ محنت کریں گے تو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا یہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.